अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब, जो आज की पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है, शायद आपकी तवज्जो उस तरफ गई हो या ना गई हो। हमारी कौम की वैसे भी आपको पता है कि याददाश्त काफ़ी कमज़ोर है, तो मैं आपको आज का दिन याद दिलाना चाहती हूँ। 12 अक्टूबर 1999 को आपको याद आया क्या हुआ था? नहीं याद आया? चले मैं आपको याद करवाती हूँ। 12 अक्टूबर 1999 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया गया था और परवेज़ मुशर्रफ ने जो कारगिल वाला वाक़या किया था वो 1999 में किया था। इस वाक़े को आज 25 साल मुकम्मल हो गए हैं, 25 साल। और किस्सा मुख्तसर ये है कि मुशर्रफ था और नवाज शरीफ हैं। बस इतनी सी बात है कि उस वक्त आप ताकत के नशे में या जोम के अंदर कुछ भी कर तो जाते हैं, लेकिन कारमा के ऊपर यकीन रखना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे अक्सर कारमा की जब मैं बात करती हूँ तो नवाज शरीफ का वो चेहरा याद आता है जब वो आसमान की तरफ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो अल्लाह ताला से बात करें कि अल्लाह, मैं अपना मामला तेरे सपुर्द करता हूँ। और फिर देखिए ना कि कौन कौन नहीं आया, किस किस ने उनके खिलाफ साजिशें नहीं की, कौन कौन मतलब क्या क्या कुछ करके कब्र तक पहुंच गया। ख्वाजा आसिफ सही कहते हैं कि वो बाकी सब थे और नवाज शरीफ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम से लेकर जनरल बाजवा तक और परवेज़ मुशर्रफ से लेकर फैज़ हमीद तक, मतलब किस किस ने ज़्यादतियाँ नहीं की उनके साथ। लेकिन आज भी देख लें माशाल्लाह उसी तरह से चमकते दमकते खूबसूरत प्यारे। और हाँ, एक फ़र्क आया उनके साथ वक्त के साथ साथ कि वो बहुत खामोश हो गए हैं और उसके बारे में वो खुद भी कह चुके हैं कि वो मेरे दिन वापस नहीं आ सकते, वो चीज़ें वो वापस नहीं लौटाई जा सकती। ये हकीकत है। जैसे कुछ दिन पहले बिलावल ने कहा था कि क्या मेरा बचपन मुझे वापस लौटाया जा सकता है? जब मेरा बाप जेल में था और मेरी माँ को कत्ल कर दिया गया था तो मैं अकेला इस तरह से पला हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जितना बड़ा नाम फिर उतनी बड़ी आजमाइश भी आती है ज़िंदगी में। तो अल्लाह ताला ऐसी आजमाइशों से बचाए। बहरहाल अल्लाह ताला उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दिए रखे, आमीन सुम आमीन। कहते पहले मुझे कॉम्प्लेक्स होता था कि पंजाबियों में इतने बड़े लीडर्स नहीं आए, लेकिन यकीन करें कि एक पंजाबी शख्स और वाकई वो लीडर निकला और वो एक बेबाक लीडर निकला और वो वाकई उसने साबित किया कि जितना काम उस शख्स ने किया शायद ही कभी किसी ने किया हो। अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ परवेज़ खटक साहब का एक ऑडियो लीक हो गया। बेसिकली ऑडियो नहीं है, कॉल है, किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो और फ़ोन पे वो अपना दुख बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीटीआई ने उनको कैंसर का मरीज डिक्लेयर कर दिया था, उनकी सेहत का मजाक उड़ाया था और कहा था कि वो कैंसर के पेशेंट हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मौत का झूठा ड्रामा किया था पीटीआई ने। और वो उस कॉल के अंदर ये पश्तो में कह रहे हैं कि अब मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे उनके लीडर को भी कैंसर हो जाए और वो कुत्ते की मौत मरे। ये कह रहे हैं परवेज़ रशीद खटक, सॉरी परवेज़ रशीद कह रही हूँ, परवेज़ खटक। खुद ही सुन लीजिए। چا چې پروپاګاندا کړې د خدای دی او کې دی هغه لیډر ته د خدای کینسر کې او پافتا کې دی مړ کی जी, तो जिन लोगों को पश्तो समझ आती है प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या उन्होंने यही कहा है या इसमें किसी और लफ्ज़ का भी इजाफा कर दिया है, ज़रूर मुझे बताइएगा। बहरहाल जितनी मेरी समझ ने काम किया मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने यही कहा है। जनाब अली, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर OIC का इजलास होने जा रहा है। तो अब OIC के इजलास को रोकने के लिए मुल्क दुश्मन जो जमात है यानी PTI उसको लॉन्च कर दिया गया है और आपने सुना है कि उन्होंने कहा है कि जी 15 तारीख को हम डी चौक में पहुंचेंगे और हम फिर से वही हरकतें करेंगे। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन समझ लें, पेपर समझ लें, ख़त समझ लें, जो भी आपको नज़र आ रहा है। अब ये क्या है? इसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई भी है। आपको पता है कि इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस ने इमरान खान के हक़ में करारदाद पास की। उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इसराइल है वो पहली बार पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में इमरान खान के हक़ में बोला। उससे पहले तमाम कादियानियों ने इमरान खान के हक़ में जो है वो बात की और कहा कि जो वो हमारे लिए कर रहा है कोई और नहीं कर सकता। इसके बाद भी अगर कोई शकूक शुबहात रह जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो इंसान खुद पागल होगा। मगर अब ज़रा मैं आपके सामने जो चीज़ रखने जा रही हूँ ज़रा सुनिएगा कि ये जो ख़त आपको नज़र आ रहा है ये क्या है। मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके बताना चाहती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको ऐसे ही लगाया जा रहा है तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। बेसिकली ये जो ख़त है ये अमेरिकी कांग्रेस के 2 मेंबरान जिनके नाम है जी थॉमस आर और दूसरे हैं जी सूजी और जैक ब्रैकमैन, ये बेसिकली 3 लोग हो गए। इनकी तरफ से इन्होंने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भिजवाए हैं ये ख़त। एंटोनी ब्लिंकन को ये ख़त लिखा गया है
اور یہ خط 10 اکتوبر 2024 کو لکھا گیا تھا، ڈیٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کی صورتحال کے اوپر ہمیں تشویش ہے، اور خط میں ان کے حامیوں کے احتجاج اور عمران خان کی قید اور مبینہ طور پہ ان کی تنہائی میں قید ہونے کی معلومات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کانگریس کے جو اراکین ہیں، جو کانگریشنل پاکستان کاکس کے کو چیئرمین ہیں، یہ امریکہ کے محکمہ خارجہ سے درخواست کر رہے ہیں اس خط کے تھرو کہ انہیں پاکستان میں ہونے والی صورتحال پہ تازہ ترین معلومات فراہم کی جائیں، کیونکہ وہ فکر مند ہے کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے؟ وہ اچھے خاصے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، دیسی انڈے کٹے بچے سب کچھ اندر کھا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بیانیہ بنوا ہی وہ لوگ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ میرا اگر کل والا ولاگ آپ نے دیکھا ہو تو اس میں عمران خان کی بہنوں سے لے کر ان کے جتنے فالوورز ہیں سب ایک ہی ٹویٹس کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل کے اندر مار پڑی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جن کی لاش نکلی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو مار دیا جائے گا۔ یہ سب ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک پارٹ 2 شروع ہونے جا رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ او آئی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ بلین ڈالرز کے منصوبے پاکستان کے اندر لگا رہا ہے، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب ممالک جو ہیں پاکستان کے ساتھ اب اپنی جو تجارت کریں گے تو اس کے بعد پاکستان کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا۔ تو اوبویسلی انہوں نے یہ سب کچھ تو کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی عمران خان کا سپورٹر رہ جاتا ہے تو وہ پھر اپنی عقل اور دانش یا اپنا دماغی چیک اپ کہیں سے ضرور کروا لے۔ یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نا شہباز گل کا ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہوگا، میں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ٹویٹر کے اوپر۔ محترم لکھتے ہیں، لوگوں کو لکھ رہے ہیں کہ تیاری پکڑیں، 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں پھر سے احتجاج کیا جائے گا۔ تو میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ سر آپ یہ بتائیے کہ آپ اس احتجاج کو ٹویٹر سے جا کے لیڈ کریں گے یا ٹک ٹاک سے کریں گے؟ کیونکہ اپنی دفعہ تو یہ کہتے تھے نا، میں جٹاں دا بال ہاں تے میں ان جا تے میں اون جاں۔ تو جب اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، تو یہ شخص جو ہے وہ کس طرح سے ہانکتا تھا، جیسے گدھا ہانکتا ہے نا ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے، تو کہتا تھا مجھے چھوڑ دو، اور پھر بھاگ گیا اور پولیٹیکل اسائلم لے کے امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہاں سے لوگوں کو کہہ رہا ہے، پاکستانیوں کو کہہ رہا ہے تسی نکلو، تسی مرو، تسی کھپو۔ خود وہاں سے بیٹھ کے ٹویٹر سے یا ٹک ٹاک سے لیڈ کرنے والی بات ہے نا۔ تو بتائیے گا کہ میں نے اس بندے کو صحیح جواب دیا یا نہیں دیا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس بات کے بارے میں جو پچھلے 3 دن سے یہ لوگ اس چیز کا جواز بنا کے بیسیکلی ڈی چوک آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور 15 کو انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اصل تکلیف تو ان کو سی پیک 2 شروع ہونے سے یا پھر ان کو او آئی سی کے اجلاس سے ہے، لیکن بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ جیل کے اندر عمران خان کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور تشدد کے بعد جو ہے نا ان کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اور ان کے پاس جو مشقتی تھا وہ ان کا کام نہیں کر رہا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو جیل حکام ہیں انہوں نے اپنا بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے بتایا اڈیالہ جیل سے بیسیکلی یہ ساری جو چیز ہے وہ آئی ہے، کہا گیا تھا کہ عمران خان کی سیل کے اندر بجلی معطل کر دی گئی ہے، ان کی تمام سہولیات کو واپس لے لیا گیا ہے، ان کا مشقتی ان سے واپس لے لیا گیا ہے، جو ان کا کھانا پکاتا تھا، جو کپڑے دھوتا تھا وہ بھی نہیں ہے، خان صاحب خود اپنے کپڑے دھو رہے ہیں۔ تو آپ کو بتا دوں کہ ان تمام خبروں کو جیل حکام نے بے بنیاد قرار دے دیا ہے، اور جیل ذرائع نے کہا ہے کہ بانیہ پی ٹی آئی کو جیل مینول کے تحت تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ بانیہ پی ٹی آئی کا معمول کا طبی معائنہ بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانیہ پی ٹی آئی کو پڑھنے کے لیے 2 انگریزی روزنامے روزانہ دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیل کی بجلی ہر وقت بحال رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کھانے کے لیے علیحدہ کچن بھی دستیاب ہے، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو شفٹوں کے اندر جو ہے مشقتی دستیاب ہوتے ہیں بانیہ پی ٹی آئی کو، یعنی جو مشقتی پہلے ان کے پاس آتا ہے وہ پہلی شفٹ پوری کرتا ہے، پھر دوسرا بھی آتا ہے۔ جیل ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے 18 اکتوبر تک جیل میں ہر قسم کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، جس کے بعد انہوں نے یہ جھوٹا بیانیہ بنایا کہ خان کو اندر ہی مار دینے لگے ہیں یا مار دیا گیا ہے۔ تو اب جو بیان آیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ آ گیا ہے جیل حکام کا۔ اس کے بعد بھی اگر پھر جنہوں نے باتیں کرنی ہیں وہ پھر قیامت کے روز بھی میرا خیال ہے کہ کھڑے ہو کے باتیں کرے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال چیک کر رہے ہوں گے، اور یہ جنہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں جو گوسپنگ کرتے ہیں نا، وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اہی اللہ نا کنفرم کر لو، اللہ معاف کرے تو بس، استغفر اللہ، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ پتہ نہیں یہ جوک بنتا تھا نہیں بنتا تھا، لیکن مطلب جو شکوک و شبہات کرنے والے ہیں وہ تو اللہ کی ذات پہ بھی شک کا اللہ معافی دے اظہار کر دیتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جی گنڈا پور کے حوالے سے، کہ ان کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ ان کے بالوں سے ان کو گھسیٹ کر گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ بیسکلی ان کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے اسلحہ رکھنے کا اور شراب کی برآمدگی کا، جس کو انہوں نے شہد بنا کر پیش کیا تھا۔
اب وہ جو کیس ان کے اوپر چل رہا ہے عدالت ان کو بار بار بلاتی ہے اور وہ عدم پیشی کے باعث جو ہے وہ نہیں جاتے وہاں پر. اب علی امین گنڈا پور کو 23 اکتوبر تک عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ گرفتار کر کے ان کو ہر صورت میں پیش کیا جائے, چاہے اب وہ پیچھے سے ہاتھ میں آئیں یا آگے سے ہاتھ میں آئیں ان کے بال, ان کو پکڑنا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس کے اندر عدم پیشی پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں, اور 23 اکتوبر تک ڈیڈ لائن ہے کہ ان کو ہر صورت ہر حالت میں گرفتار کیا جائے. آپ کو بتاتی چلوں کہ جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہیں ان کا نام ہے جی مبشر حسن, ان کی عدالت کے اندر ان کے جو وکیل ہیں علی امین گنڈا پور کے ظہور الحسن وہ پیش ہوئے. اس موقع پر علی امین گنڈا پور کے گزشتہ جو وارنٹ گرفتاری تھے ان کے بیلف رپورٹ عدالت کے اندر پیش کی گئی, اور علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے مزید مہلت کی استدعا کی گئی, اور عدالت طلبی کے باوجود خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور, ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آج بھی عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے. اس پہ عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو 23 اکتوبر کو ہر صورت پیش کرنے کا حکم دے دیا. اب دیکھتے ہیں علی امین گنڈا پور کی کیا حالت ہوتی ہے 23 تاریخ کو. اس سے پہلے 15 تاریخ کو جو انہوں نے ایک آپ کو پتہ ہے یلغار کرنی ہے ڈی چوک کے اندر, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, اور اب کی بار کس کی ڈگی میں چھپ کر جائیں گے یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر آ رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ بیسکلی خبر کیا تھی اور اندر کی خبر کیا, میں دونوں آپ کو بتاتی ہوں. عظمیٰ خان اور علیمہ خان کو جوڈیشل ریمانڈ جو ہے منظور ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کر دیا گیا ہے. اندر کی خبر یہ ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان جو ہیں وہ بشرا بی بی سے شدید ترین چڑھتی ہیں وہ ان سے, لہٰذا انہوں نے خود یہ کہا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ جناب ہمیں یہاں سے آپ نکالیے اور کسی بھی جیل میں ہمیں منتقل کرنا ہے کر دیجئے, لیکن ہم بشرا بی بی والی جیل کے اندر نہیں رہ سکتے, ورنہ بشرا بی بی اور علیمہ خان اور یہ جو ہیں یہ تمام اگر اڈیالہ جیل میں ہوتے تو ان کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی. لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ وہ اس جیل میں نہیں رکنا چاہتی, اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ جیل جو ہے جہلم کی وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں ایس سی او کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے 15 تاریخ کو, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ڈی چوک پہ دھرنا دینا ہے. آپ کو میں نے پریویس والا ولاگ بنایا, اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی رہنماؤں کے درمیان جو ہے وہ گالم گلوچ اور جھگڑا شروع ہو چکا ہے, کیونکہ آدھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنا چاہیے یہ جلسہ, اور آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کے بعد کرنا چاہیے. جو کہہ رہے ہیں نا نہیں کرنا چاہیے وہ تو محب وطن ہے, وہ تو صرف خان صاحب کے وقتی طور پہ جعلی پروپیگنڈے کا شکار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خان صاحب نے کوئی ریاست مدینہ بنانی تھی, لیکن جو باقی کے ہیں وہ انتشاری ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ کس کی لائن پہ چل رہے ہیں. تو یہ چکر ہے کہ ان کے آپس میں ہی جو ہے نا وہ بیسکلی یہ ان کا سارا معاملہ چل رہا ہے. اور کراچی کے اندر 5 دن کے لیے دفعہ 144 کو نافذ کر دیا گیا ہے, اور علی امین گنڈا پور ویسے ہی جو ہے وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں معاملات کہاں کے کہاں پہنچتے ہیں. اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ 98% جو ہمارے سپورٹر ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ 15 اکتوبر کو احتجاج کرنا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگر 14 تاریخ تک پارٹی رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دی تو پھر 15 اکتوبر کو ہر حال میں ہم اسلام آباد جائیں گے اور احتجاج کریں گے. اس سے پہلے یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پاک چائنا جو تعلقات شروع ہونے جا رہے ہیں, خاص طور پہ جو او آئی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس موقع پر بیسکلی وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے اپنے لوگوں کے بیچ میں جو پھوٹ کی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کانفرنس کے موقع پہ احتجاج کے مخالف نظر آئے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے, ان کو پتہ ہے پچھلی بار بھی بڑی مشکل سے وہ ڈگی میں چھپ کے بھاگے تھے, تو وہ نہیں چاہتے کہ اس دن جو ہے وہ اجلاس کیا جائے, اس دن جو ہے وہ دھرنا کیا جائے. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر اسد کیسر, حامد خان, علی محمد خان اور رؤف حسن بھی 15 اکتوبر کو ڈی چوک پہ یہ جو جلسہ کرنا چاہتے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اس کے مخالف ہیں. جبکہ 17 اکتوبر کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر اجازت مل جاتی ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے جو لوگ اس کے حق میں ہیں, جو کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, اس میں شہباز گل ہیں, حماد اظہر ہے, خالد خورشید ہیں, حافظ فرحت ہیں, اور ان کا جو گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ 15 کو ہم نے یہ سارا میس کریٹ کرنا ہے. اور حماد اظہر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں لیڈ کروں گا اس سب چیزوں کو. تو آپ کو بتا دوں کہ اب آ کے اسد کیسر کا ایک بیان آ گیا ہے. تو جب سے ہمارے وزیر دفاع جو خواجہ آصف ہیں ان کا جب جو ہے بیان آیا ہے کہ جی جو ہے آئے گا اس دن تو اس کو ہم سیک دیں گے جناب, اس کے ڈونٹ لال و لال کر دیں گے جو ہے,
تو اس کے بعد جو ہے وہ اسد کیسر کا بیان آ گیا ہے کہ جی ابھی دیکھتے ہیں جی ابھی پراپر فیصلہ نہیں ہوا. تو مجھے قوی امکانات لگتے ہیں کہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں, پھر مجھے آپ نے بعد میں شاباش دینی ہے, یہ نوٹ کر لیں کہ مجھے لگتا بھی ہے اور مجھے کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت انفارمیشن بھی ہے کہ 80% چانسز ہیں پی ٹی آئی کے کہ وہ احتجاج نہیں کریں گے اور 15 تاریخ کو وہ اسے مؤخر کر دیں گے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, انہوں نے جو شرط رکھی ہے نا, یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا. انہوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر کسی کی ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر ہم احتجاج کریں گے. اب ملاقات کے لیے نا ایک فرضی طور پہ, جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلواں تو مٹی چاڑنا, گنڈا پور یا بیرسٹر گوہر, اس میں سے کوئی ایک بندہ جائے گا اور وہ کہیں گے دیکھیں جی ہم ملاقات کر کے آ گئے ہیں, خان صاحب تو جیل کے اندر ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی ایسی بات نہیں, اور اس کے بعد اس کو مؤخر کر دیا جائے گا. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. اور اگر مؤخر نہیں بھی ہوتا تو سچویشن یہ ہوگی کہ 4 5 10 12 اس سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے. وہ اسی طرح سے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑیں گے اور وہاں سے بھاگ جائیں گے, تاکہ لوگوں کے سامنے ہم یہ کہہ بھی دیں کہ ہم نے کیا ہے اجلاس, اور وہ نہیں بھی اجلاس کہہ رہی ہوں, سوری جلسہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی بات بھی پوری ہو جائے اور پھر وہ بات بھی نہ ہو. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کمنٹ سیکشن میں اور شیئر کیجئے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.